बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मुहज्जलीन खुसूसन अला आदलिल अस्हाब मुज़य्यनिल मिंबर वल मिहराब सय्यिदिना व मौलाना अबी हफ्स उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अम्मा बाद लफ्ज़ नूर और हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 25 ज़िलहिज है और तारीख़ इस्लाम के अंदर ये अय्याम बतौर ख़ास अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद रसूल हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ख़ास यादों को अपने जिलों में लिए हुए हैं। इस्लामी साल का इख्तिताम उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती के तज़किरे से होता है और आने वाले साल का आगाज़ भी उन्हीं के तज़किरे से होता है कि जिनके बारे में ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन कहते हैं कि अगर एक उम्र और होता तो रूए इस्लाम पर इस्लाम के अलावा किसी और दीन, मज़हब, फ़िक्र और आइडियालॉजी का परचम दुनिया में नज़र ना आता। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ख़ास सहाबी, आपके ख़ास दोस्त, आपके ख़ास रफ़ीक जो खलीफ़ा दोम हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बाद मनसब खिलाफत पर बराजमान हुए। इस मनसब को आपने सरफराज किया। तारीख़ यही लिखती है कि माह ज़ुल्हिज्जा के ये अय्याम जब आप हज से वापस मदीना तशरीफ़ लाए तो आपकी तबीयत कुछ मुज़महिल थी। एक दिन आप ज़मीन पर लेट गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने हाथ बुलंद किए कि या अल्लाह, उम्र के आज़ा कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसके क़वा मुज़महिल और उसकी क़ुव्वत और इस्तेदाद अब कम होती जा रही है। इस्लामी सल्तनत की सरहदें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, इसको अपने पास बुला लें। और फिर एक और रिवायत जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर आपके साहबजादे फरमाते हैं कि आप दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, कि अल्लाह अपने इस बंदे उम्र को अपनी राह में शहादत के मनसब पर फायज़ कर। और इसके साथ एक और दुआ भी थी, वजअल मौती फ़ी बलदी हबीबिक, और या अल्लाह ये जो इज़्ज़त, एज़ाज़, इकराम और शहादत का मनसब है ये अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में अता कर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मैंने कहा बाबा, शहादत तो यरमूक और कादसिया से आगे पहुंच गई, आप मदीना मुनव्वरा में इस शहादत की किस तरह तमन्ना करते हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते थे कि बेटा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। और फिर तारीख़ इस्लाम ने देखा कि यही अय्याम मैं विजुलाइज़ करता हूँ कि जब अबू लुलू फ़ैरूज़ मजूसी मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग़ुलाम आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ होगा और उनके साथ एक मुकालमा हुआ, और फिर इस मुकालमे के जवाब में उसने जो जुमला कहा कि मैं ऐसी चक्की बना के दूँगा जिसको दुनिया क़यामत तक याद रखेगी। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि अपने असाब से कि ये मुझे धमकी दे के गया है, लेकिन सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ, कि जब तक कोई शख्स कोई जुर्म ना कर ले उस वक्त तक उसको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता। आपने उस पर कोई बाज़ पुर्स न की, और यही वो बुनियादी वصف है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि उन्होंने दुनिया के अंदर जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, समाजी इंसाफ और समाजी बहबूद, इसके जो तसव्वुरात, तख़य्युलात, सिर्फ़ तख़य्युलात नहीं बल्कि अमली मनाज़िर और मज़ाहिर दुनिया के सामने पेश किए, तारीख़ इंसानी इसकी मिसाल पेश करने से क़ासिर है। और फिर आप जानते हैं कि इसी इंसाफ, अदल और अदल इज्तिमाई और समाजी इंसाफ के जब मिस्र के खलीफा और अमीर हज़रत अमर बिन आस के बेटे मोहम्मद ने मुकामी जो शहरी था, जो किब्ती था, उसको नाजायज़ पीटा और कहा कि तू जानता नहीं है कि हम तो शुरफा की औलाद हैं, हम अरब के बड़े लोग हैं। और फिर वो अपनी फ़रियाद लेकर बारगाह खिलाफत में हाज़िर हुआ, मदीना मुनव्वरा में हाज़िर हुआ और अपनी दाद रसी के लिए हज़रत उमर फ़ारूक को अपनी शिकायत पेश की। तो इस मौका पर हज़रत उमर फ़ारूक ने
اپنے امیر عامل گورنر کو اس کے بیٹے سمیت طلب کیا۔ بات لمبی ہے، میں جو بات ہے کہنا چاہتا آج کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنے اس ابتدائیے میں، وہ یہ ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے جو ایک تاریخ ساز جملہ عطا فرمایا وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اے گورنر، متا تعبدتم الناس یا عمر فقد ولدتہم امہاتہم احرارا، تو نے ان لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے آزادی کا، حریت فکر، سماجی بہبود اور مساوات کا وہ تصور جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم تربیت یافتہ، جس کو تاریخ شاہکار رسالت لکھتی ہے، اس نے دنیا کو عطا کی ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے وہ جو کسی نے کہا تھا کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے اپنے صوتوں سے فیض حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ اور یہی بات انقلاب فرانس کے بانی روسو نے جب 18ویں صدی میں کہی تو ہم سب لوگ اس کی طرف لپکے۔ انقلاب فرانس کا جو بنیادی ایلیمنٹ اور بنیادی ستون اور بنیاد اور پتھر روسو کا یہ جملہ تھا کہ مین از بورن فری یٹ ایوری ویئر ہی از ان چین، کہ آدمی آزاد پیدا ہوا ہے لیکن دنیا کے اندر اس کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ہم اس جملے اور اس فکر اور اس آئیڈیالوجی کی طرف دوڑے، لیکن خلیفہ مسلمین امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب نے 1350 سال 1400 سال قبل انسانیت کو جو فیض اور جو رہنمائی عطا کی تھی، جس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، ہمارے مفکرین کی ذمہ داری تھی کہ ہم دنیا کو دکھاتے، ہم پیش کرتے کہ جو عدالتی تصورات، جو سماجی ایکولنس، برابری، اخوت، مساوات، رواداری، انسان دوستی، اور پھر سب سے بڑھ کر دنیا کے اندر جو ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہے، وہ سب سے پہلے دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ اور پھر ایک شب جب آپ معمول کی گشت پر تھے تو دیکھا کہ آپ ایک خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اسے خاتون کو کہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ تلخ ہوئی، ترش ہوئی، لیکن بالآخر اس نے کہا کہ میں اس کو ماں کا دودھ چھڑوا رہی ہوں۔ اسٹیٹ کا آرڈر یہ ہے کہ بچے کا وظیفہ بیت المال سے اس وقت جاری ہوگا جب وہ ماں کا دودھ چھوڑے گا، تو میں بیت المال سے اس بچے کے وظیفے کے اجرا کے لیے ایسا کر رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق روئے اور بہت روئے اور فجر کا انتظار کیا۔ فجر کی نماز ہوئی تو ایک اجتماع سے خطاب کیا اور روتے جاتے اور ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاتے اور کہتے کہ اے عمر، تیری وجہ سے نہ جانے کتنے بچے روئے اور کتنے بچوں کی ماؤں کی ممتا بےتاب ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ نے آرڈر کیا کہ آج کے بعد اسلامی سلطنت کی حدود میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی کفالت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا، جیسے ہی کسی گھر میں نومولود آئے گا، تو اس کی کفالت کے لیے بیت المال سے اس کے وظیفے کا اجرا ہوگا۔ آج ہم دنیا میں یورپین ممالک کی طرف بہت کریز سے، بہت اشتیاق سے اور بڑی محبت آمیز نظروں سے اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں اپنے شہری کی کفالت کے یہ انتظامات ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر ایک ویلفیئر سٹیٹ جس میں پیدا ہونے والے شہری کی کفالت ریاست اور سٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اس کا اولین تصور نہیں بلکہ منظر اور مظہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ یہ سارے موضوعات اور مضامین آج ہم اس اعتبار سے بطور خاص ڈسکس کریں گے کہ 25 ذی الحجہ آج کی تاریخ، اور ایک روایت کے مطابق 26 ذی الحجہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے تھے اور نماز شروع ہو چکی تھی۔ ابو لؤلؤ فیروز جس نے حملہ کیا
اور پھر اس حملے کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق مصلی امامت سے الگ ہوئے۔ نماز کی کس قدر اہمیت ہے، آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر ان کو مصلی پہ کھڑا کیا، نماز کی تکمیل ہوئی۔ اسی اثناء میں یہ تاریخ کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ شاید یہ انسانی تاریخ کا اولین خودکش دہشت گرد حملہ ہو جو مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوا، اور اسی اثناء نے اس بدبخت نے 13 اور صحابہ کو زخمی کیا اور خود بھی خودکشی کرتے ہوئے واصل جہنم ہوا، اور یہ 25 اور بعض روایات کے مطابق 26 ضلع اس اعتبار سے آج کے دن کی ایک خاص سگنیفیکنس بنتی ہے۔ اور اسی تناظر میں آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبترانہ پیش کریں گے، جس کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور آج دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ GC یونیورسٹی لاہور، معروف ماہر تعلیم اور اسلامی زبان و ادب کے بہت بڑے اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خواں نعت گو شہزاد حنیف مدنی۔ میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کی رہنمائی سے قبل میں آج کا اسم مبارک آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ المتکبر، بہت عظمت اور بہت بزرگی والا۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور مضمون اور یہ ایام بالخصوص جو اسلامی سال کے اختتام اور پھر آنے والا دن کہ 1 محرم 24 ہجری، یہ 25 یا 26 ذوالحج 23 ہجری، اور پھر 1 محرم 24 ہجری کو آپ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا بس جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرمغز اور جامع تعارف اور خلاصہ پیش کیا آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے، جس سے یقیناً ایک اشتیاق بڑا ہے کہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس عنوان پر متعدد نشستیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، جس میں ہر پہلو سے گفتگو بھی ہوگی۔ یہ بات شمس و قمر کی طرح عیاں اور ظاہر ہے کہ تاریخ آج تک دوسرا عمر پیش نہیں کر سکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ آج حالات جو اندرونی اور عالمی سطح پر ہیں، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کے کریکٹر، آپ کی پالیسیز اور آپ کے اٹھائے گئے اقدامات کو ڈسکس کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان راستوں میں، ان پیچیدگیوں میں کامیابی کا سفر یقینی بنا سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخر دور کے افراد اسی راستے پر چل کر فلاح پائیں گے جس راستے پر چل کر اس امت کے دور اول کے لوگوں نے فلاح پائی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں ان کو اپنا آئیڈیل بنانا، ان کو فالو کرنا، ان کی سیرت اور لائف کو ڈیٹیل سے پڑھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طلسماتی شخصیت تھی، ایک الہامی شخصیت تھی۔ سبحان اللہ۔ جو آپ سوچتے اور جو آپ کے فکر و نظر کا نتیجہ ہوتا، اس کے موافق قرآن مجید کی آیات ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی فکر کتنی صائب اور پختہ اور کارآمد تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق قرآن مجید کی تقریباً 41 آیات ہیں، جن میں سے متعدد آیات وہ ہیں جو آپ کی شان و عظمت کے بیان میں نازل ہوئی، اور متعدد آیات وہ ہیں جو آپ کی رائے کی موافقت میں یا تائید میں
یا آپ کے رائے کی پختگی کے بیان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور وہی الفاظ بھی بعض اوقات جو حضرت عمر کی زبان سے نکلے، وہی الفاظ قرآن مجید کی آیت کی صورت میں اترے اور قرآن کا حصہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیا جائے کہ جس شخص کی فکر اور جس کی سوچ کی تائید میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، وہ شخصیت عام شخصیت نہیں ہے جن کو بازاری لفظوں میں یاد کیا جائے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اگر دودھ سے دھو کر بھی یا سونے کا پانی چڑھا کر بھی لفظ لائے جائے تو وہ بھی کم ہے اس عظیم تر شخصیت کے حوالے سے۔ قرآن مجید کی وہ آیت مقدسہ جو اس وقت اتری جیسے ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے کلمہ پڑھا تو 40 مومنین کا عدد پورا ہو گیا، تو یہ آیت کریمہ اتری، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور مومنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں یہ کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ڈھارس اور تسلی دی گئی کہ یہ جو کفار کی طرف سے مزاحمتیں ہیں، یہ شب و روز کا تشدد آمیز رویہ ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ جو آپ کے مومنین غلام ہیں، اللہ کے فضل سے یہ آپ کی راہ میں ساتھی بننے کے اہل ہیں، اور کامیابی اور فلاح کا جو آپ کا اسلامی مشن ہے اس میں یہ بھرپور معاون رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشخبری حضرت عمر کے اسلام لانے کے وقت سنائے جانے کا مطلب ہے کہ حضرت عمر کی صورت میں آپ کو ایسا ساتھی مل گیا ہے کہ اب یہ راہ مزید آسان ہو گئی ہے۔ یوں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور آیت جس میں بطور خاص جو الفاظ ہیں، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ الفاظ حضرت عمر کے بارے میں اترے اور بہت سارے اس پر شواہد انہوں نے ذکر کیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل بھی اللہ کے حکم سے مددگار ہیں، اور جو صالح مومنین ہیں یہ بھی ان کے مددگار ہیں۔ اب یہ صالح مومنین جو لفظ ہے، صالح المومنین، مومنین میں سے جو صالح ہے وہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک آیت میں اور، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں فرما دیجئے میں قریب ہوں۔ وہ کون سا بندہ ہے جس نے پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بندہ قرار دیا اور فرمایا محبوب انہیں فرما دے میں بہت قریب ہوں؟ وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ واہ واہ، یعنی بہت سی آیات آپ کے خیال کے مطابق جی، اور بہت سی آیات اگر ہم خلفائے راشدین کا عہد دیکھیں تو پھر ان کا مصداق آپ کی ذات تھی۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ آج کے اس موضوع کے حوالے سے اپنی مرضی کے مطابق، بطور خاص جو اورینٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر نہ ہوتا تو دنیا کے اندر اسلام کا پھریرا اس قدر ذوفشاں اور اس قدر طاقت اور توانائی کے ساتھ سربلند نہ ہوتا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جس شخص نے یہ الفاظ لکھے ہیں ان کا نام پروفیسر آرنلڈ ہے۔ آرنلڈ نے دی کیلیفیٹ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی ذکر کیا ہے، لیکن بالخصوص جو الفاظ آپ کے ہیں یہ ولیم میور نے لکھے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے had Islam produced an other Umar, there would have been no religion but Islam on the face of the earth۔ اگر اسلام ایک اور عمر پیدا کر دیتا تو پھر قرۂ ارض پر سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ تو یہ یعنی بڑی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے جن کا ذکر اتنے بڑے لوگوں نے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی کر لیجئے کہ چینی انقلاب کا بانی موزے تنگ جو ہے
وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی رات کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے سوتا تھا اللہ، اور رات کو جب بھی اسے یعنی ضرورت پڑتی سوچتا تو اس کو پڑھتا تھا. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے. ڈاکٹر صاحب عمر لاز بھی دنیا کے خطے میں اس نام سے موسوم ہیں جو آپ کی ریفارمز ہیں، بالخصوص آپ سول ایڈمنسٹریشن کے بانی سمجھے جاتے ہیں. ہاں جی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ امور خلافت ان کے ذمہ سپرد ہوئے تو یہ ایک بہت ذہین انسان تھے. یہ بات یاد رکھیے کہ مکہ کے یعنی دور جاہلیت میں مکہ کے ان چند افراد میں سے ایک تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو آپ پڑھے لکھے تھے اور پروفیشن کے اعتبار سے آپ تاجر تھے، آپ کا دنیا کا وین تھا، اور اپنے خاندانی مشرب کے اعتبار سے آپ امبیسڈر، بالکل سفارتکاری کرتے تھے، بجا فرما رہے ہیں آپ. تو ایک بندہ انتہائی ذہین، پھر انتہائی بہادر تھے، پھر انتہائی اچھے خطیب تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ساری خوبیاں ایک شخص میں جمع کر دی تھی. ڈاکٹر صاحب بہادر ایسے کہ باقی جو صحابہ ہیں وہ تو خاموشی سے ہجرت کر کے گئے، اور جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کہا میں جا رہا ہوں. ہاں جی، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو آئے. اللہ. تو جب آپ کو یہ یعنی خلافت کا عہدہ ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف جو ہیں ریفارمز کیے. اچھا، اور اپنے ذاتی اجتہادات بھی کیے. بعض باتیں تو آپ نے پہلی دفعہ امور سلطنت میں ان کو شامل کیا جو ولیات عمر کے نام سے مشہور ہیں، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. تو آپ نے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف کے معاملے میں آپ کا جو انداز تھا وہ بالکل دو ٹوک تھا. اپنا ہو غیر ہو، بالکل کوئی وہاں یعنی بالکل اعلان. آج کی زبان میں ڈاکٹر صاحب زیرو ٹالرنس کہتے ہیں. زیرو ٹالرنس کہتے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں. اس کے بعد جو اپنی رعایا کا خیال رکھنا ہے. اور میں یہاں آپ سے یہ بھی رہنمائی لوں، سب سے پہلے ماڈل کے طور پر انہوں نے خود کو اور اپنی فیملی کو پیش کیا. بالکل. یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو میں نے جبے میں گنے 14 پیوند لگے تھے. اللہ. یعنی اتنی بڑی ریاست کا خلیفہ جو اس وقت کی جو سپر پاورز ہیں وہ لرزہ پر اندام اور قدموں میں گر چکی ہیں. قدموں گر چکی تھی. ایران اور روم بالکل شکست کھا چکے تھے، اور اس کے باوجود اتنی سادگی. اور جب قحط پڑ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب روغن کا استعمال نہیں کروں گا. اب یہ دیکھیے نا، یہ بھی کوئی یہ پہلے اپنے اوپر وہ نافذ کرتے تھے. پھر راتوں کو آرام نہیں کرنا، راتوں کو گشت کرنی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ بعض اوقات تو یوں ہوتا تھا کہ مدینے کے قرب و جوار میں بھی کوئی قافلہ آ کے رکتا تھا تو ان سے جا کے پوچھتے تھے آپ کی کیا ضرورت ہے. اب وہ اور بہت سارے واقعات ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ملتے ہیں. پھر نئے کام کیے. آپ نے محکمہ ڈاک کی بنیاد ڈالی، آپ نے پولیس کا نظام شروع کیا. تو اور بہت سارے یعنی جو ابتدائی خد و خال ہیں ریاست کے ان کو وضع کیا. جو سوشل جسٹس ہے وہ آپ نے قائم فرمایا. اور آپ نے یہ جو بطور خاص آپ نے فرمایا کہ ایک ماڈل ریاست دنیا کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور آپ نے پیش کیا. اور حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تھا، مفتی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، کہ اس کارگاہ حیات میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کوئی آدمی کتنا کامیاب ہے اور وہ کس طرح سرخرو ہو سکتا ہے، تو آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ انسان کو اللہ نے نطفہ امشاج سے پیدا کیا ہے اور پھر اپنے سفر کو کامیابی سے گزارنے کے لیے اس کو سمیع بنایا ہے اور بصیر بنایا ہے. اور باب مدینۃ العلم کہتے ہیں کہ لوگوں یہ سمیع اور بصیر ہونا اگر تم نے دیکھنا ہو تو پھر عمر کو دیکھو، کہ جس کی کانوں کی سماعتیں جس قدر مدینہ کے لوگوں کی بات سنتی تھی اسی طرح مصر اور شام کے لوگوں کی باتیں سنتی تھی. میں ایک بات صرف عرض کروں گا پھر مفتی صاحب کی طرف. لیکن کمال یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ بار یوں ہوا کہ ایک فیصلہ فرما لیا. اس دوران سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ سے رائے پوچھی، آپ نے رائے اس کے مخالف دی،
اور فوراً ان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب مدینۃ العلم کا جو فیصلہ تھا اس کو قبول فرمایا ان الفاظ کے ساتھ کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر واہ. اور ڈاکٹر صاحب میں اب یہ بات کہیں میں چاہتا ہوں کہ لمبی نہ کہیں ہو جائے، جو ایک فریکوینسی میچ کرتی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق کی بہت زیادہ ہے. اسی طرح حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رقیق القلب غنی فیاض، اور یہ دو جو ہستیاں ہیں یہ سول ایڈمنسٹریشن میں اور جو سماجی انصاف اور عدالتی نظائر اس میں دنیا کے اندر ان کی کوئی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو زندگی کے آخری بالکل مرحلے میں جو ایک الیکٹورل کالج جو ایک کمیٹی بنائی، اس کو اگر کوئی شخصیت اگر ان کے دور میں امن میسر رہتا تو اس کو صحیح خطوط پر استوار کر کے دنیا کو پارلیمانی اسلامی جمہوری نظام کا خاکہ پیش کر سکتی تھی تو وہ علی المرتضیٰ تھی. بے شک بہت خوب آپ نے کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یہ اوصاف اتنے جامع کیوں تھے اور آپ کی شخصیت سے اتنا فائدہ؟ ایک تو اس مکتب کی اس صحبت کی کرامت تھی، معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کا انتخاب حضرت صدیق اکبر کی فراست تھی کہ آپ نے حضرت عمر کو منتخب کیا. تیسری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذاتی کوالٹیز تھیں اس میں بطور خاص یہ تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور تعلیمات کے ساتھ کمیٹڈ بہت تھے. آپ تھوڑی سی بھی کمزوری برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی آپ کمال پسند تھے، نقص کو آپ قبول نہیں کرتے، پرفیکشنسٹ تھے. آپ ہر فن میں کمال چاہتے تھے. ایک دفعہ ایک بچے نے تیر پھینکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ تمہارا تیر نشانے پر نہیں لگا. تو اس بچے نے ایک جملہ بولا، اس جملے میں گرامر کی عربی کی غلطی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا تیر نشانے پر نہ لگنے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف تمہاری عربی جملے کے بولنے میں مجھ سے ہوئی، آپ سے ہوئی ہے اور مجھے تکلیف ہوئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنبیہ کرتے، اصلاح کرتے، اور اپنے جو قریبی افراد تھے چاہے وہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں ان کی پھر تربیت فرمایا کرتے تھے. ایک تو آپ بحیثیت مربی دیکھا جائے تو بہت کامل تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے گورنرز تھے اور آپ کی ٹیم تھی، نہ صرف وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال انتخاب تھا کہ ٹیم بہت اعلیٰ چنی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ان کی تربیت کرتے رہتے تھے. مشکات شریف میں کہ حدیث پاک ہے، آپ نے اپنے گورنرز اور عمال کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں خط میں جو پہلی لائن تھی وہ یہ تھی کہ آپ میں سے کوئی بھی نماز ترک نہ کرے. یہ آج کے لیڈرز کے لیے بھی مشعل راہ ہے. اور مفتی صاحب جب آپ لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو گھر کا جو سربراہ ہے نا یہ بھی گھر کا لیڈر ہے. جو آپ بات کرنے والے ہیں یہ یقیناً بہت اہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس کو بڑی توجہ سے سماعت کریں. اور ہر چیز لیڈر سے مطلب صرف گورنمنٹ کا اور حکومت کا لیڈر نہیں ہوتا، جو فیملی کا ہیڈ ہے وہ بھی لیڈر ہی ہوتا ہے. ہر سرپرست لیڈرز کو آپ سرپرست کے معنی میں لے لیں، جو نگران ہے اپنے ماتحتوں کا. حضرت عمر نے خط لکھا کہ تم میں سے کوئی نماز ترک نہ کرے، اس لیے کہ عمر کا ایمان ہے، عمر جانتا ہے کہ جو خالق کا حق پورا نہیں کرتا وہ بندوں کا حق بھی پورا نہیں کر سکتا. بھلا جو اپنے رب کے حق کی پرواہ نہیں کرتا وہ بندوں کے حق کی کیسی پرواہ کر سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی یہ بڑی ظاہر ہے، عام فہم ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. اس لیے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. جس حیثیت کے ہم سربراہ ہیں، جس حیثیت کے ہم سربراہ ہیں اور ہم سرپرست ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے سب سے پہلا حق حضرت عمر کی نظر میں یہ ہے. جس نے یہ پورا کیا باقی حقوق بعد میں ہے، رعایا کے، گھر کے، عوام کے. پہلے وہ اللہ کا حق پورا کرے گا تو اس کے دل میں اس کا مطلب ہے اتنی پرواہ ہے
کہ وہ بندوں کا حق بھی اور پورا مفتی صاحب میں آپ کی بات جو ہے اس سے روشنی لیتا ہوں، اور بالکل جو آخری ساعتیں ہیں حضرت عمر فاروق کی زندگی کی کہ آپ ایک حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو چکے ہیں، ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، اس کے باوجود آپ خود مصلی امامت سے علیحدہ ہو کر نماز کی جو جماعت ہے اس کو یقینی بناتے ہیں، اور آپ ہاتھ پکڑ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سبحان اللہ سبحان، ہمارا آج کا ماحول ہوتا تو شاید ہماری کتنے دنوں کی نمازیں اس میں ضائع ہو جاتی. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ جس طرح آپ ایک جینیس تھے، اور صرف احکامات اور خطبے نہیں، عملی سطح پر وہ لوگوں کی تربیت فرماتے تھے. اور آپ کہتے تھے کہ عرب کو گھوڑوں کی زین سے علیحدہ نہ ہونے دینا، عرب کے لوگوں کو گھوڑوں کی زین سے علیحدہ نہ ہونے دینا. اگر ان کو اس مشقت سے علیحدہ کر دو گے، یعنی جہاد ان پر ختم کر دو گے، تو پھر یہ آپس میں کچھ تو خون شروع کر دیں گے. اور پھر ایسے ہی ہوا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. باتیں اتنی ہیں کہ بات سے بات نکلتی اور چراغ سے چراغ جلتا ہے. یہاں کچھ کالر بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. السلام علیکم. جی مزمل صاحب، آپ کو خوش آمدید. وعلیکم السلام. سر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی سیرت سے ابھی تک جو میں سمجھا ہوں اپنے دونوں اسکالر سے، کہ ایک تو جو کمٹمنٹ ہے ان کی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور دوسرا اپنی رائے جو قرآن کے مطابق ہو اس کو عملی طور پر نافذ کرنا، اور اگر کہیں یہ آراء قرآن سے برعکس ہو تو پھر فوراً وڈرا کرنا، اس پر بھیجا طور پر کھڑے نہیں رہنا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے اپنے علماء سے، اسکالر سے مزید بات کریں گے. حضرت حسن بصری سید الطائفہ، صوفیاء کے امام، آپ کہتے تھے کہ لوگ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محفلیں حسن و خوبی سے آراستہ رہیں تو عمر فاروق کا تذکرہ کیا کرو. آج یہی رنگ و خوشبو اور حسن و خوبی، اس کو ہم سمیٹ بھی رہے ہیں اور پھر اس کو آگے عام بھی کر رہے ہیں. ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ لوگوں ذمہ داری کے اعتبار سے بہترین آدمی وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو. کمزور آدمی کا امین ہونا یا دیانتدار ہونا وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور آپ نے پڑھی کس موقع پر کہ بیت المال کے اونٹ جو ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں حضرت عمر فاروق، اور ان کے کوائف لکھوا رہے ہیں، بول رہے ہیں. حضرت علی اس کو سن کے حضرت عثمان غنی کو نوٹ کروا رہے ہیں. اللہ اکبر! اتنی بڑی اسٹیٹ اور اتنی بڑی ریاست، یہ اس کے اہم ترین اور کلیدی ذمہ داران ہیں. اور حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ شدید دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ، اور عمر فاروق جو ہیں وہ اس ذمہ داری پر ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے اگر امیر کوئی کام کرے گا تو پھر ان کے معاون ادھر ادھر کیسے ہو سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق بیت المال کے اونٹوں کے کوائف ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ اس کو آگے کنوے کر رہے ہیں. اور اس موقع پر انہوں نے قرآن پاک سورہ قصص کی آیت پڑھی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ لوگوں ذمہ داری کے لیے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو. اور عمر سے بڑھ کر طاقتور ہستی، اور پھر اس سے بڑھ کر امین اور دیانتدار، اصحابت رائے، اپنی بات کہنے کا سلیقہ، اور پھر اپنے سامنے کمزور تر آدمی کی بات سننے کا قرینہ عمر فاروق سے بڑھ کر دنیا کو اور کون دے گا. ڈاکٹر صاحب، آزادی اظہار رائے، حریت فکر. جی، اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ اپنا موقف ہوتا تھا ہر موقع پہ
وہ بڑے عزت احترام سے وہ پیش کر دیتے تھے، اور اگر کوئی آپ پر نقد کرتا تھا اس کو بھی بڑے آرام سے موقع دیتے تھے، اکاموڈیٹ کرتے تھے۔ میں 2-3 واقعات کی طرف صرف اشارہ کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے زیادہ الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ میری جان سے بھی عزیز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ یعنی ایک واقعہ تو یہ ہے۔ ایک صحابی اٹھتا ہے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں کہ حضرت ہر ایک کو تو بیت المال سے ایک چادر ملی ہے، آپ کا قد مبارک لمبا ہے، آپ کا جو یہ کرتا ہے یہ تو ایک چادر سے بن نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے آپ نے زیادہ کپڑا لیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انہیں ڈانٹتے اپنے بیٹے کو کہا بتائیے، تو انہوں نے کہا جی میں نے جو میرا حصہ تھا وہ بھی والد صاحب کو دے دی تاکہ ان کا لباس بن جائے۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ نے مدینہ منورہ میں عورتوں کے حق مہر کی ایک مقدار مقرر کرنے کا فیصلہ جاری کرنے کا سوچا تو پھر ایک عورت کھڑی ہوئی، ہاں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے آرگو کیا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اختیار دے رکھا ہے کہ ہم جتنا چاہیں مہر لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ان کی اس بات کو تسلیم کیا اور اپنا فیصلہ واپس۔ اور وہ جو شاید حضرت خولہ تھیں جی جن کے حق میں قرآن قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا آیت نازل ہوئی تھی، ایک موقع پر انہوں نے حضرت عمر کا بازو پکڑا، صحابہ کھڑے رہے اور بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں، تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین نے اس بڑھیا کے لیے اتنا فرمایا، تو جانتے نہیں ہے کہ اس کی صدا جو ہے اس پر تو آسمانوں سے وہی نازل۔ جی مفتی صاحب۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایک غالب وصف یہ تھا کہ آپ اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھولتے۔ جو قومیں اپنا ماضی بھول جائیں ان کا مستقبل غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ درست۔ آج 14 اگست گزری ہے گزشتہ دنوں، 14 اگست کے موقع پر بھی ہمیں یہی بیسیکلی یاد کروایا جاتا ہے کہ آپ کا ماضی کیا ہے، کن قربانیوں کے نتیجے میں آپ نے یہ نعمت حاصل کی ہے۔ اگر ہم اس کو یاد کریں گے تو اپنے مستقبل میں کامیابی اور محفوظ رہنے کے فنون کو استعمال کرنا سیکھیں گے۔ اسی طرح انفرادی طور پر بھی اسلام کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے ماضی کو دیکھتا رہے کہ وہ کتنا کمزور، لاچار اور ایک غیر معروف سا معمولی آدمی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اس کو عزت کے مناصب دیے، اسے پروان چڑھایا۔ اب اسے اس ماضی کو یاد رکھ کر شکر گزار رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بھی سوچا کرتے تھے، اگرچہ آپ نے 10 سالہ عرصے میں 22 یا 28 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیلا دی، دنیا آپ کے نام سے لرزتی رہی اہل کفر، لیکن اس کے باوجود تواضع کا یہ عالم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر اپنا ماضی یاد کر کے روتے۔ ایک مرتبہ آپ عکاظ کے بازار سے گزرے تو ایک ضعیف العمر خاتون نے آپ کو روک لیا، کہا عمر اس وقت کو مت بھولنا جب آپ کو عمیر کہا جاتا ہے۔ عمیر تصغیر کا صیغہ، اس کا میں سمجھانے کے لیے یوں کہہ دیتا ہوں کہ آپ ایک غیر معروف آدمی تھے، کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا، پھر آپ عمر ہو گئے اور اب آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر اس خاتون سے کہا کہ تم نے جو بات مجھے کہہ دی، عمر کی باقی زندگی کے لیے یہ ایک نصیحت ہی کافی۔ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے، پہاڑی علاقہ تھا، چراغ گاہیں تھی بکریوں کی، دیکھ کر حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے اور دیر تک روتے رہے۔ آپ کے رفقائے کرام نے عرض کی حضرت والا یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمانے لگے یہ وہ مقام ہے جہاں میں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جیسے ہی مقام دیکھا تو والی کونین امام الانبیاء کی یاد آ گئی کہ یا رسول اللہ
عمر تو بکریاں چراتا تھا. اللہ آپ کی نگاہ کرم اور آپ کی حسن تربیت سے آج عمر آدھی دنیا کا نظام چلا. اور وہ عمر جس سے وہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ نہیں سنبھلتا تھا، اور آج جو ہے وہ ہزاروں مربع میل کا جو ایک اتنی عظیم امپائر ہے اس کو وہ چلا رہا ہے. اب اس میں سیدنا عمر کی اپنی شخصیت کا علم ہوتا ہے کہ وہ کن سوچوں کو اپنے اوپر سوار کیے ہوئے تھے کہ جس دائرے میں اتنی بہترین شخصیت اور کردار تشکیل پایا. آج ہمیں کیا ہے، ہمارے تھوڑے سے حالات بدلے، پیسہ آ جائے، ہمارے تیور بدلتے ہیں، ہمارے مزاج بدلتے ہیں، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ شکر کی نعمت سے محروم رہتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ میں جو بھی تبدیلی آئی ہے کسی بھی حوالے اور جہت سے، اسے اللہ کا فضل یقین کر کے شکر گزار رہیں گے. آپ کی نعمت بھی محفوظ رہے گی اور آپ کی صلاحیت بہتر سے بہترین انداز میں استعمال ہوگی. اچھا، میں ایک بطور خاص یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایک دفعہ جو ہے مقام ابراہیم حضرت حجر اسود کو مخاطب کیا جی، اور جو میں آپ کی زبانی سے سننا چاہتا ہوں جو کمٹمنٹ آپ کی تھی نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اسلوب کے ساتھ، آپ کے اسوہ کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ. حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا اور کہا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، بحیثیت پتھر میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. میں تو تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے. بحیثیت پتھر تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بدولت میں تجھے چوم رہا ہوں. یعنی اس میں آپ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم ہر اس شے کا شرف تسلیم کریں گے، اس کی نسبت کا احترام کریں گے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس ایک اصول کو پیش نظر رکھ کے ڈاکٹر صاحب ہم ہزاروں قباحتوں سے بچ سکتے ہیں. مثلا اہل بیت کا احترام کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، سبحان اللہ. صحابہ کرام کا احترام اور ادب کیوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے ایک موقع پر حسنین کریمین ان کے عزت اکرام کو بھی دیکھا اور فرمایا کہ یہ ممبر جو ہے یہ تو تمہارے نانا ہی کا ہے. نانا جی. اور عمر جو ہے وہ تو عام بھیڑ بکریاں ہی چراتا تھا. میں یہ 2-3 ہیڈر ہیں کیونکہ پروگرام کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ پہروں اس پہ گفتگو ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ شراب کی حرمت بہت اختصار کے ساتھ اور پردے کے حکام، کیونکہ ہیڈر چل رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ حرمت شراب کا جو حکم ہے، جو خواہش تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، آپ نے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر شفا بیانا شفا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم اتار دے. آیت اتری یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ ہے. اسی طرح یہ مفتی صاحب دوسرا بھی جو ہے. اچھا پھر نہ آپ نے دوبارہ یہی دعا کی اللہ واضح حکم دے دے. پھر دوسری آیت آ گئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. ابھی بھی واضح حکم نہیں آیا کہ شراب نہ پیو. پھر دعا کی ہے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم اتار دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء آخر تک، اور آخر میں فہل انتم منتہون. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اطمینان جی ڈاکٹر صاحب بالکل اختتامی لمحے ہیں، آپ اپنی بات بھی فرما دیں اور پھر اپنا پیغام بھی دیں آج کے پروگرام کے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عوامی پیسہ تھا یا جو یعنی عوام کی امانت ان کے پاس تھی اس سلسلے میں کتنے محتاط، بیت المال اور اسٹیٹ بینک، بیت المال اور اسٹیٹ کے حوالے سے صرف 1-2 مختصر واقعات کی طرف نشاندہی کروں گا. ایک تو آپ کے بیٹے نے اونٹ لیا جہاں سرکاری اونٹ چرتے تھے، یعنی بیت المال جو حکومت کے اونٹ تھے جہاں وہ چرتے تھے وہاں انہوں نے وہ اونٹ چھوڑ دیا. وہ خوب جب موٹا تازہ ہو گیا انہوں نے بیچا تو انہیں منافع ہوا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، کہا کہ صرف جتنے کا تم نے لیا ہے اتنے پیسے تم رکھ سکتے ہو، باقی یہ سرکاری چراگاہ میں چرا ہے اونٹ، اس کے پیسے بیت المال میں جائیں. اور ایک اور واقعہ، آپ کے صاحبزادے مسجد پڑھنے جاتے تھے، صفحہ پہ پڑھنے جاتے تھے،
تو لوگوں نے کہا دیکھو جی امیر المومنین کا بیٹا ہے اور کپڑے اس طرح کے ہیں. تو انہوں نے امیر بیت المال کو ایک مختصر سا پیغام لکھا کہ اگر مناسب ہو تو مجھے اس دفعہ اتنے پیسے میرے جو وظیفہ ملتا ہے ماہانہ اس سے پہلے دے دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کے کپڑے بنا لوں. امیر بیت المال نے جو پیغام بھیجا وہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ یعنی 1 مہینہ تک خدمت کریں گے ملک کی تو آپ کو اس کے عوض تنخواہ ملے گی. تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینہ تک زندہ رہیں گے؟ اگر نہیں ہے تو میں کہاں سے پورے کروں گا؟ یعنی ایڈوانس نہیں دے سکتے. ایڈوانس نہیں دے سکتے. اور انہوں نے اس حکم کو تسلیم کیا اور بیٹے کو. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور جو ہم جو سماجی رویے ہیں کہ ہم ایسے ہی کسی کے بارے کہتے ہیں فلاں بہت اچھا ہے یا فلاں بہت برا ہے. تو حضرت عمر فاروق کے پاس کسی نے کسی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے, لین دین کیا ہے, کبھی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے, اور کیا تو اس کا ہمسایہ ہے؟ ہاں جی. یعنی ایسے ہی راہ چاہتے ہر ایک کے بارے میں کسی کو اچھا یا کسی کو برا سمجھ لینا تاکہ اس کے ساتھ تم اس انداز کے معاملے نہ کیے ہو. اس وقت تک آپ نے یہ بھی اصول سماج اور معاشرت اور جو ہمارے رویے ہیں ان کے دیے. بالکل اختتامی پیغام مفتی صاحب. جی اختتامی پیغام یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس محبت کے ہی یہ سارے کمالات ظاہر ہوئے. غیر مشروط محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اس کو فوکس کر لیں. آپ کے جو فرامین ہیں من و عن ان کو تسلیم کر کے عمل پیرا ہو جائیں. حضرت عمر کی یہی عادت کریمہ تھی اور اسی پر چل کر ہم دوبارہ ترقی کا راستہ یعنی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ, مضبوط وابستگی, اور پھر جو آج نور قرآن ہے اور نور قرآن میں آج بطور خاص حضرت عمر فاروق کے زندگی کے وہ پیرائے اور گوشے جہاں سے ہمیں قرآن کا نور یا قرآن سے ان کی زندگی کا سراغ ملتا نظر آتا ہے, اس کا ہم نے آج بطور خاص اس سے روشنی لی, اخذ فیض کیا. اور ناظرین ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس ایک جلد میں ایک کاپی میں موجود ہے, اس کے اندر بھی بہت بنیادی رول ہے حضرت عمر فاروق کا. کہ یمامہ کے مارکے میں جب حفاظ صحابہ شہید ہوئے کثیر تعداد میں, تو آپ خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں بہت فکر مند پیرائے میں حاضر ہوئے, بہت ایک درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ کہ جنگوں کا سلسلہ جاری ہے اور صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور جذبہ شہادت جو ہے وہ فراواں ہے, کہیں یہ نعمت جو ہے اس کی ترتیب میں ہمیں کوئی کل کو دقت نہ ہو. اور آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کو سرکاری طور پر ایک سرکاری مصحف تیار کر کے اس کو اسٹیٹ اور گورنمنٹ محفوظ کر لے. حضرت ابوبکر صدیق تاریخ لکھتی ہے کہ جو اس وقت مصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے بہت وارفتگی اور جذباتیت میں اٹھے اور مسجد میں گھومنا شروع ہو گئے اور کہا کہ عمر تو مجھے وہ کام کرنے کی رہنمائی اور ایک درخواست کر رہا ہے جو میرے رسول نے نہیں کیا, میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق واپس آئے اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں دوبارہ آئے اور پھر ایک طویل گفتگو جس کو سیرت نگار یا تاریخ میں خطبہ کے لفظ سے بھی موسوم کیا گیا ہے, اور آپ نے پھر اپنے موقف کی تائید میں جیسا مفتی صاحب نے 40 قرآن پاک کے مقامات, قرطبی نے 28 مقامات وہ ذکر کیے ہیں, اور حضرت عمر فاروق نے قرآن پاک کے وہ مقامات حضرت عمر فاروق نے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے کہ فلاں مقام پر میری رائے اور تائید اس کی پذیرائی عرش والا پہ ہوئی, فلاں مقام پر فلاں مقام پر. یہ سارے مقامات پیش کرنے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ الرسول, وہ عمر آپ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کر رہا ہے کہ قرآن پاک کو ایک سرکاری مصحف کے طور پر محفوظ کیا جائے, اور آپ کی اس تائید اور آپ کی سفارش پر پھر ایک قرآن بورڈ بنا جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت اور دیگر اکابر شخصیات تھیں, اور اس کی نگرانی از خود حضرت عمر فاروق بھی فرما رہے تھے. یہ ایک بہت طویل بات ہے لیکن اس کا بھی بہت زیادہ کریڈٹ حضرت عمر فاروق کو جاتا ہے. آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت, آپ کا طرز زیست اور آپ کا اسلوب حیات قیامت تک انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے
ایک مینارہ نور ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور اختتام پر شہزاد حنیف مدنی صاحب کی طرف جانے سے قبل آج کا وظیفہ، بہت مسائل ہیں، لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی اور دن میں بھی بے چین رہتے ہیں، جب جو پاکیزگی میسر نہ ہو فکر میں اور خیالات میں تو پھر اسی طرح بندہ پراگندہ رہتا ہے اور پھر راتوں کی نیند اچاٹ ہوتی ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے بطور خاص کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک تو خطرات سے محفوظ بھی رکھتا ہے، اور بیجا جو وسواس ہیں اور مختلف خطرات اور خدشات ہیں انسان اس سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت آسودہ نیند آتی ہے۔ اس وظیفے کو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی بطور خاص حرز جام بنائیں۔ شہزاد حنیف مدنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں منظوم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہیں، صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہیں، نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہیں، نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہیں، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین کانپ جاتے ہیں، بتان کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہیں، بتان کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہیں، زمانے کو گواہی دی جو دیکھے شان فاروق کی، شعور آ گئی عشق و وفا فاروق اعظم ہیں۔ اور شعر سنیے گا، جو ان کا نام لیوا ہے وہ گمراہ ہو نہیں سکتا، کہ اس کے واسطے حق کی ضیاء فاروق اعظم ہیں، صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہیں، غریبوں اور یتیموں کے لیے انصاف کا مرکز، امیر ایشور عدل و سخا فاروق اعظم ہیں، امیر ایشور عدل و سخا فاروق اعظم ہیں، جنہیں سرکار نے حق سے لیا ہے مانگ کر سید، خدا شاہد محمد کی دعا فاروق اعظم ہے، خدا شاہد محمد کی دعا فاروق اعظم ہے، صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے، نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہے،
جدا